नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है सूरह काफ़िरून सीखेंगे इंशाअल्लाह। उसकी मुख्तसर सी तफसीर और तशरीह सीखेंगे, है ना। उसका शान नुज़ूल सीखेंगे इंशाल्लाह, और वो कब पढ़ते हैं, उसकी फजीलत क्या है इंशाल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले मैं जिसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बता देती हूँ आपको कि वर्ड टू वर्ड इसका क्या ट्रांसलेशन है ना। और फिर उसके बाद हम लोग उसका शान नुज़ूल, उसकी तफसीर, उसकी फजीलत सीखेंगे। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो है सूरह नहल और सूरह नमला में क्या है कि जब भी हम कुरान मजीद पढ़ना शुरू करें तो हम ताऊज़ ज़रूर पढ़ें। ताऊज़ क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और तस्मियाह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ठीक है। अब देखो, कुल कह दीजिए। अगर कुल पढ़े, मैंने जैसे पहले भी बताई थी, अगर कुल पढ़े तो खा लीजिए, और कुल पढ़े कि जबान की जड़ की इब्तिदा उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से देंगे कुल, और हुर्फ मुस्तालिया है तो पुर पढ़ेंगे, मुंह भर के पढ़ेंगे। कुल कह दीजिए, या युहल काफिरून, ए काफिरून। या मतलब हम किसको पूछा बोला था ना, जैसे ए, ऐसा हम लोग बोलते हैं ए, हिंदी में ए, या ए काफिरून, है ना। जो डिसबिलीवर्स है उनसे कहा गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि कह दो कि ए काफिरों, कुल कह दीजिए ए काफिरों, ला अबुदू मैं इबादत नहीं करता, मा ताबुदून जिसकी तुम इबादत करते हो। अब देखो, आ की जमीर में, ता की तुम, या की वो, ना की हम, तो ये ताबुदू तुम करते हो। ठीक है। ला नहीं, आबुदू मैं इबादत करता, मा ताबुदून जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम और न तुम, अंतुम मतलब तुम, अंतुम आबिदूना इबादत करने वाले, मा अबुद जिसकी मैं इबादत करता हूँ, है ना। कि कह दो ए काफिरो, ना मैं इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना ही तुम इबादत करते हो उसकी जिसकी इबादत मैं करता हूँ। वला और ना, अना आबिदुम मा अबदतुम और ना मैं इबादत करने वाला जिसकी तुमने इबादत की, और आगे भी मैं उसकी इबादत नहीं करने वाला जिसकी इबादत तुमने की। वला और ना, तुम आबिदून मा अबुद इबादत करने वाले जिसकी इबादत मैं करता हूँ। लकुम तुम्हारे लिए, ल मतलब लिए, कुम मतलब तुम्हारे, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन। फिर से बताए ना, दीन मतलब दीन और कुम मतलब तुम, कुम का मतलब तुम, तो तुम्हारा दीन। वलिय और मेरे लिए, दीन मेरा दीन। ठीक है। कि क्या कहा है कि कह दीजिए कि ए काफिरो मैं इबादत नहीं करता जिसकी इबादत तुम करते हो, और न तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और बाद में भी आगे भी मैं इबादत करने वाला जिसकी तुमने इबादत की, और ना तुम इबादत करोगे जिसके आगे भी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन, है ना। तो ये इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन था। ठीक है। अब हम लोग जो है ना अब ये इसका जो है मुख्तसर सा हम अब ये सीखेंगे कि इसको पढ़ते कब है। देखो, इसको 3 मरतबा पढ़ना है। एक रात को सोते वक्त, है ना, रात को सोते वक्त 4 कुल पढ़ के हम इसको जो हम हमारे आंग पे फूंक लेंगे, चारों कुल पढ़ के। तो काफिरून जब पढ़ना है। एक सुबह की जो है ना सुन्नत, और जो मगरिब की फर्ज नमाज, मगरिब की सुन्नत, ये दोनों में ना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो सूरह काफिरून पढ़ते और दूसरी रकत में इखलास पढ़ते, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते अक्सर करके, यानी ज्यादातर ये 2 सूरा पढ़ते। किसमें? सुन्नत में। तो हम भी, लेकिन कंपलसरी नहीं कि यही पढ़ो, दूसरी भी पढ़ सकते, तो दूसरी भी पढ़ लिया करो कभी।
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوڈ سٹیپس اگر فالو کرنا ہے تم کو تو اس طرح سے کرو کہ کبھی کبھار دوسری کوئی بھی سورہ پڑھ لو، لیکن اکثر بیشتر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سنت میں، فجر کی سنت نماز میں اور جو مغرب کی سنت رکعت میں جو ہے نا کیا پڑھتے تھے؟ کافرون اور اخلاص، لیکن کبھی کبھی دوسری بھی پڑھ لیا کرو، ہے نا، تو بالکل آپ کی نقل ہو جائے گی۔ تو وہ ایک واقعہ تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص جو ہے بہت نقل کرتا تھا، تو بہت چڑھتے تھے، آپ تو پوچھے پتا نہیں یہ دکھ رہا نہیں کہاں گیا، کیا ہو گیا، اس کو بہت نقل کرتا تھا، مطلب وہ بہت چڑھتے تھے، تو کہا وہ کس کی نقل کرتا تھا؟ ایک نبی کی، تو کہاں ہوگا؟ جنت میں، ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم بالکل فوڈ اسٹیپ فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا فرمایا، کیا کہا کہ یہ 3 وقت اور ایک سفر پہ جاتے وقت، سفر میں جو ہے نا، سفر جو ہے بالکل پرسکون ہوگا اور خوشحال ہوگا اور امن میں رہو گے، ہے نا۔ اب یہ کیا ہے، حضرت جبیر ابن مطعم کیا فرماتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تم سفر پہ جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو سورہ کافرون، ہے نا، تو کیا ہوگا؟ خوشحال رہو گے اور امن میں رہو گے اور پرسکون رہو گے۔ اور پھر کیا فرمایا پھر کہ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب بھی میں سفر کرتا تو میں کافرون پڑھ لیتا تو میرا سفر کامیاب اور خوشحال رہتا، میں کیا ہوتا کہ کامیابی ہوتی اور میں خوش بھی رہتا، ہے نا۔ تو سورہ کافرون ہم کو سفر میں پڑھنا ہے، سوتے وقت پڑھنا ہے، 4 کل جب ہم پڑھتے تو، اور ایک فجر اور مغرب کی سنت نمازوں میں پڑھ لینا ہے ہم کو کافرون اور اخلاص، کبھی کبھار چینج کر کے بھی پڑھ لیا کرو۔ اب دیکھو اس کے بعد جو ہے اب شان نزول کیا ہے؟ جب مکہ مکرمہ میں دعوت شروع ہوئی، جیسے شروع کی، تو جن کو ہدایت آئی تو وہ تو عبادت کرنے لگ گئے اور بتوں کی پرستش چھوڑ دی انہوں نے، ہے نا۔ جب مکہ مکرمہ میں دعوت شروع کی تو جن کو ہدایت آئی تو وہ لوگوں نے تو بت پرستی چھوڑ کر کے فوراً جو ہے اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی، اور بڑے بڑے سردار جو تھے نا اپنی چودراہت ان کو ایسا لگا خطرے میں پڑ گئی، کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرے تھے تو ان کی چودراہت خطرے میں پڑ گئی، کیا کر جیسے اس لیے کہ ان لوگوں نے کیا کہ مخالفت پہ کمر باندھ لی ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد جیسے اگر بڑھی تو مصیبت بن جائے گی، اس لیے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو مصیبت بن جائے گی، اور بڑے بڑے سردار جو مکہ میں عاص ابن وائل اور ولید ابن مغیرہ اور اسود ابن عبد یاغوس، یہ سارے جو تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مساہلت کی پیشکش کی، کیا کہ مکہ میں 2 گروہ ہو گئے، ہے نا، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ 1 سال جو ہے تم ہمارے دین پہ چلو اور 1 سال ہم بالکل صرف تمہارے دین پہ چلیں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور آپ بھی 1 سال صرف ہمارے جو ہے بتوں کی عبادت کرو اور 1 سال جو ہے ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، ہے نا۔ تو اس پر سے یہ سورہ نازل ہوئی کہ یعنی ذرا سا بھی کفر کی یعنی شرک کی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ اب یہ کیا کرتے جو مشرک تھے نا، یہ مشرک کیا کرتے، جب اگر طوفان آتا تو کیا کرتے؟ بسمک اللہم، یعنی بسمک اللہم، اللہ کو پکارنے لگتے، اور جو ہی اگر طوفان تھم جاتا نا تو پھر اپنے بتوں کی پرستش میں لگ جاتے، یہ مشرک تھے۔ اب کیا کہا کہ اچھا کفاروں کی طرف سے تشدد بھی بہت ہوتا مومنوں کو، ہے نا، اور ہمارے درمیان مصالحت ہو سکتی ہے، کیسے کہ اگر آپ عبادت نہ بھی کرنا چاہو، اگر آپ کہیں گے کہ میں عبادت نہیں کروں گا ان کی، تو آپ صرف ان کو چھو لو، ایسے کر کے چھو لو، تو ہم کو ایسا لگے کہ ہمارے بتوں کی انکار نہ کرو تم۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھلے آپ نہ عبادت کرنا چاہتے تو نہ کرو، لیکن خالی کیا کرو، ہمارے بتوں کو چھو لیا کرو ایسے، اور ہے نا ان کو یہ نہ کیا کرو کہ یہ نہ کہا کرو کہ اس کی عبادت سے روکا مت کرو، جیسے کہ انکار مت کرو، کس سے؟ بتوں کی معبودیت سے، یعنی وہ لوگ اپنا معبود مانتے تھے نا، بت کو، جو آئیڈول ورشپ ہوتی ہے تو اس کو لوگ اپنا معبود مانتے تھے آئیڈولز کو، تو تم اس کو جو ہے نا اس کی معبودیت کا انکار نہ کیا کرو، ایسا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشرک لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے، میں نے بتایا نا، عاص ابن وائل، ولید ابن مغیرہ، ہے نا، یہ لوگ جو ایک دم سے ان کو اپنی چودراہت خطرے میں لگی،
اب یہ کیا کہتے ہیں کہ بتوں کی معبودیت کا انکار نہ کرو، بس اگر چاہو تو صرف چھو تو بھی لو، لیکن انکار نہ کرو ان کے معبود ہونے سے۔ تو اس کے بعد پھر تب یہ سورہ نازل ہوئی، ان کی پیشکش کا جواب دینے کے لیے تعلیم دی گئی، ان کا جواب دینے کے لیے یہ سورہ جو ہے وہ تعلیم دی گئی کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، یعنی اس نے ان لوگوں کا کیا کہنا تھا کہ جو تم جس کی عبادت کرتے ہو اس نے اپنے سارے کام ان بتوں کے سپرد کر دیے اور خود بیٹھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان لوگوں کا کہنا تھا، ان مشرک اور بڑے بڑے سرداروں کا، کہ جو تم جس کی عبادت کرتے انہوں نے تو سارے بتوں کو اپنا کام دے کر کے خود بیٹھ گئے، کوئی صحت دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سارے کام یہ بت کرتے ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ تو تب یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں یہ سورہ پڑھے، اور جو ہے یعنی بالکل کفر و شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ ہاں البتہ تم جیسے صلح کر سکتے ہو، سورہ انفال میں آیت نمبر 61 میں ہے نا کہ اگر وہ صلح کرنے تمہاری طرف جھکے تو تم بھی صلح کرو، بے شک اللہ بہت زیادہ سننے والا جاننے والا ہے، لیکن اپنے دین پر ثابت رہتے ہوئے، اپنے دین پر ثابت رہتے ہوئے تم ان کے ساتھ صلح کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے نا۔ اب دیکھو اس سے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طریقے ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے راضی اور تیار ہو جائے تو آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اس صورت نے دو ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کا کوئی سمجھوتا قابل قبول نہیں ہے نا، جس کے حق اور باطل کو امتیاز یعنی فرق ختم ہو جائے اور دین برحق میں کفر یا شرک کی ملاوٹ کر دی جائے۔ ہاں اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو، اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تم اپنے دین پر عمل کرو جس کے نتیجے تم خود بھگتو گے۔ اگر تم کو ہمارا دین نہیں پسند ہے تو تم اپنے دین پر خود عمل کرو، نتیجہ تم خود بھگتو گے ہے نا، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور اس کے نتیجے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسا سمجھوتا جائز نہیں ہے جس میں ان کے دین کے نشانات اور پہچانوں کو اختیار کرنا پڑے، البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا سمجھوتا ہو سکتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ انفال میں آیت نمبر 61 میں فرمایا، جیسے میں نے بتایا نا، اس میں کیا بتایا سورہ انفال میں آیت نمبر 61 میں کہ اگر وہ تمہاری طرف صلح کے لیے جھکے تو تم بھی ان کی طرف جھک جاؤ، بے شک صلح کر لو، اللہ بہت زیادہ سننے والا جاننے والا ہے، لیکن اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے دین سیلیبریٹ کریں گے، منائیں گے، یا اور تم ہمارا دین مناؤ، ہم تمہارا دین منائیں گے، ہم تمہارے بتوں کو بھی مانیں گے، ان کی معبودیت سے انکار نہیں کریں گے۔ اگر ہم کوئی فنکشن سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ اگر نیو ایئر وغیرہ جو بولتے ہیں وہ، تو تم بھی یہ مانتے ہو نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں، جو یہ جیزس تھے، مدر میری کے سن تھے، اور وہ سب جو نعوذ باللہ من ذالک وہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ ایک سن تھا جس کی وجہ سے ایڈم اور ایو کا سن تھا، جس کی وجہ سے گاڈ نے وہ بھیجے جیزس کو، اور پھر ان کو مار کے ان کی ریکنسلیشن کی، ان کی مسٹیک کی، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا، ایسا کچھ نہیں۔ اس لیے اگر تم سیلیبریٹ کرتے تو اس کا مطلب تم اقرار کرتے ہو اس چیز کا۔ اگر تم اور بھی کوئی فنکشن کسی کا سیلیبریٹ کرتے ہو، اس کا مطلب تم بھی ایک حصہ بن گئے اس کا، تم نے بھی اس بات کو یقین کیا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے فنکشن، تو ہم بھی مان رہے ہیں، ہے نا۔ کیونکہ دیکھو زیادہ تر اکثریت مطلب ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو تہوار ہے، جیسے عید ہے، بقرہ عید ہے، اور عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے نا، اور لیلۃ القدر ہے، یہ صرف ہم مومن لوگ مانتے اور مناتے بھی ہیں۔ مطلب میری نظر سے ایسا کوئی بھی غیر دھرم والے نہیں ہے جو ان چیزوں کو مناتے ہو، کہ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، اور جو یہ ہے لیلۃ القدر ہے، عاشورہ کے 10 دن ہے نا، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ عاشورہ وغیرہ، مطلب اور کسی کو میں نے مناتے نہیں دیکھی، مطلب دے ڈس ایگری وتھ یو۔ لیکن اگر اس میں
یہ کرتے ہو، کوئی بھی چیز مناتے ہو، تو جیسے تم نے ان کی معبودیت سے انکار نہیں کی نا، یہ تو پیشکش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی نا کہ آپ ہمارے معبود سے یہ کرو، یہ نہ کرو، صرف چھو لو کہ ہاں، اور ان کے معبودیت کا انکار نہ کرو، ہے نا، کہ یہ معبود ایسا انکار نہ کرو۔ تو وہی ہم، جیسے ہم ایک سال تمہارے ہی رب کی عبادت کریں گے اور جو ہے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ایک سال تم ہمارے رب کی عبادت کرو، تو تب یہ سورہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے یہ سورہ پڑھی اور سب کو بتا دی کہ شرک اور کفر کا اس میں کوئی میل نہیں ہو سکتا، تو اس طرح سے صلح جائز نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین پہ بھی چلیں گے، تم ہمارے دین پہ چلو۔ تو یہ سورہ کافرون اتنی بہترین سورہ ہے کہ رات کو پڑھ کے سو، ہے نا، اپنے پر پھونک کر، اور جو ہے سفر میں پڑھو، اور یہ اس کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھو، جو 2 رکعت ہم پڑھتے تو کافرون، اخلاص یہ پڑھ لیا کرو۔ اور جو یہ مشرک تھے نا، تو یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک، ان کا کہنا کہ جب طوفان آتا تو بسمک اللہم کر کے پکارنے لگتے، اور پھر بعد میں جیسے طوفان چلا جاتا تو پھر اپنی ہٹ دھرمی پہ اتر کے آتے کہ اللہ کو تو مانتے لیکن ان بتوں کو بھی مانتے، کہ اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے اپنے سارے کام ان بتوں کے سپرد کر کے اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے، اور یہ لوگ سب ان کے ذمہ ہے، تو ہم کو ان کو خوش کرنا ہے، ان کی عبادت کرنی ہے۔ اب دیکھو، جب سورہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں گئے اور بلند آواز میں یہ پڑھ کے سنائے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ اس طرح سے جائز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے دین پہ ہی چلیں گے، آپ ہمارے دین پہ بھی چلو، تو کفر اور شرک کا اس میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں صلح کرنے تو تم بھی صلح کرو، لیکن اپنے دین پر ثابت قدم رکھتے ہوئے، یہ نہیں اور اس میں کہ ہم تمہارے دین کی بھی عبادت کریں گے، تم ہمارے دین کی عبادت کرو۔ تو میں نے بتایا نا، عید الاضحیٰ، عید الفطر اور 10 دن ذی الحجہ کے، اور لیلۃ القدر کی رات ہے، رمضان المبارک، میں نے ایسا کسی کو نہیں دیکھی کہ جو سیلیبریٹ کرتے ہو۔ تو ہم بھی یعنی اس طرح سے کفر اور شرک سے بچو، تو انشاءاللہ یہ کافی ہو جائے گا تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے۔ یہ ایک ہی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ایک اللہ کا دین ہے نا، اس میں کوئی گڑبڑ، کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بس ایک مخلص ہو کے، اور جو بھی ہم کریں گے عبادت خالص اللہ کے لیے، نیت ہوگی اللہ کی رضا، ایک اللہ راضی ہو گیا تو پھر سب کچھ ہمارا ہے نا، ایک اللہ راضی ہو گیا تو پھر جو چاہ کن فیکون ہو جائے تو ہو جائے گا۔ تو اس میں ذرا سی بھی ممانت نہیں ہے، حالانکہ ان لوگوں نے یہ دیے کہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے ہمارے بیچ میں، کہ بہت زیادہ تشدد دے دیتے نا مومنوں کو، تو کیا کہا کہ ہمارے بیچ میں جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم یہ کرو کہ جیسے ہمارے اس کو رب مانو اور ان کی معبودیت سے انکار نہ کرو، یعنی ہم بھی تمہارے رب کی عبادت کریں گے، تم ہمارے رب کی عبادت کرو۔ تو اس طرح کا جو پروپوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اور پھر وہ مسجد حرام کی طرف جا کر کے بلند آواز میں سب کو پڑھ کے سنا دیے، یعنی اب ہم کو بھی پتا ہے کہ کفر اور شرک جو ہے بالکل اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ورنہ جہنم میں سب سے زیادہ جو ایک دم جن کو ڈالا جائے گا سب سے نیچے، اس میں وہ شرک کرنے والے ہوں گے، اس کی کوئی یہ نہیں ہے ذرا سا بھی، کہ جا کر کے مسجد حرام کی طرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں سب کو پڑھ کے سنا دیے۔ تو کتنی پیاری یہ ہے کہ صرف کافروں کو کہہ دو، اللہ فرمائے کہ تم کہہ دو ان کو کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، آگے بھی میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہے نا۔ تو اس طرح سے ہم نے غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ، اور قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ کا معاملہ آخرت میں ہوگا۔ تو پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ سے مراد وہاں تک ہے جہاں تک کہ ہم عمل کرے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو جہاں تک ہمارا عمل ہوگا وہاں تک کہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کرے کہ قرآن کا پورا پورا حق ادا کرے، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے قرآن انشاءاللہ، اور جو ہے اب یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تم لوگوں کو سمجھ آ گئے گی سورہ کافرون جو ہے اس کا شان نزول بھی، کہ کب جیسے کب جب مکہ مکرمہ میں دعوت شروع ہوئی، جیسے تو جن لوگوں کو ہدایت آئی تو فوراً عبادت میں لگ گئے اور چھوڑ دیا انہوں نے بت پرستی، تو اس پر سے پھر ان لوگوں نے گھبراہٹ ہوئی کہ ارے یہ ہماری چودراہت چلی جائے گی، اور بڑے بڑے جو یہ تھے عاص بن وائل ہے اور ولید بن مغیرہ اور یہ سارے جو ہے، تو ان کے یہ ہونے لگا کہ ارے پھر کیا ہوگا اگر مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو انہوں نے اس طرح سے پیشکش کی کہ ایک سال ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے، ایک سال تم ہمارے رب کی عبادت کرو۔ تو دیکھو یہ منع کر دیا گیا ہے نا۔
تو اس لیے ہم نے بھی وہی منانا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائے ہے، تو جن کے بتایا گیا ہے کہ اس میں ذرا سا بھی بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے ہم کو، بہت بہت پھونک پھونک کے جو چیز دی گئی ہے اس پر عمل کرو. کوئی بھی چیز اپنی طرف سے ایجاد کرنا جو ہے فیبریکیشن از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. اس وجہ سے اور کوئی بھی یہ جو ہے ہم منا نہیں سکتے، ہم کو منع ہے. جتنا اپنے آپ کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے رکھو بس. پھر اگر اللہ چاہے تو اللہ نے فرمایا نا میں کہ زمین آسمان بھرے گناہ بھی معاف کر سکتا ہوں اپنی حکمت سے جاؤ تو، لیکن جو شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی اللہ معافی نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے ہم اس سے بچے. اور یہ کافرون بہت ہی پیاری سورہ ہے، اس کو امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.